बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का प्रोग्राम है कल वाले प्रोग्राम के तसलसल में है, और इसमें जो मैं आपको बता रहा था पहले से कि जो कबूतर हैं हमारे, जो प्रवासी कबूतर हैं, वो जब प्रवाज़ों के दौरान में जो बीठें करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। प्यारे दोस्तों, मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया कि आम हालात में अगर ब्रीडर कबूतर वही बीठें करें तो उसका मतलब कुछ और होगा, बीमारी के हालात में वो बीठें करें तो उनका मतलब कुछ और होगा। लेकिन प्रवास के दौरान जो बीठें करेंगे सेहतमंद कबूतर जो प्रवास के दौरान में प्रवासी कबूतर आपके जो बीठें करेंगे उनका मतलब कुछ और होगा। तो कल के प्रोग्राम में हमने इनका मतलब सारा डिस्कस किया। उसमें दो जो किस्में हैं वो रह गई थी, वो मैं आपको आज ऐड कर देता हूँ। एक है जी, ये कबूतर जो हैं हमारे जो कबूतर हैं वो प्रवासों के दौरान में बाज़ औक़ात बाजरे वाली बीट करते हैं। जिस तरह उन्होंने खाया वैसे ही उन्होंने बाहर निकाल दिया बीट के रास्ते में। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये है कि आपने पर पटाई के बाद में आपने उसकी कबूतरों की सफाई नहीं की, तो जब सफाई नहीं की तो उसके पेट में कीड़े हैं, एक तो ये मतलब है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको डिवर्मिंग करना चाहिए। जो कबूतर आपका फिर उसका जब प्रवाज़ों में पड़ जाते हैं कबूतर, तो फिर हम सबको डिवर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर जो कबूतर इस तरह से कर रहा है, बीट के रास्ते में बाजरा निकाल रहा है, आप उसको डिवर्म कर लें। डिवर्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है जी, दो तरीके मेरे बड़े आजमूदा तरीके हैं। उसमें ये है कि आप 2 या 3 चने बराबर, मोटे चने बराबर आप गुड़ की जो डेलियाँ वो दें कबूतर को पहले, और उसके बाद कैटरस की पूरी गोली दे दें, ठीक है। और इससे भी इससे कबूतर डिवर्म हो जाते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है जी, आप 9 सीसी मीठा दूध ले लें, और 4 सीसी मीठा दूध ले लें, और 1 सीसी आपने इसमें डालना है जी ऑक्साफैक्स या सिस्टामैक्स, ठीक है। ये खींच के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें सिरिंज में और ये दे दें। इससे भी आपका कबूतर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री जो है वो क्लीन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप डिवर्म कर चुके हैं और उसके बावजूद कबूतर इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका कबूतर जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो रहा है, और वो अपनी शक्कत से ज़्यादा दाना खा रहा है जितना वो हज़म नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए आप मतलब बाज़ार में कार्बिना गोली भी मिलती है, और मैंने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बताया था जिसके बारे में मैंने थंबनेल लगाया था कि ये मिस्री दीन साहब का है। तो नीचे किसी भाई ने लिख दिया जी, मिस्री दीन साहब ने अपने बेटे को नहीं दिया और तुम्हें देंगे। तो प्यारे भाई, वो उन्होंने डेफिनेटली मुझे नहीं दिया, ठीक है। ये कोई ऐसी मालूमात थी जो सीना बसीना किसी से मैंने जिस तरह मैंने किसी समझ लें कि ट्रस्टेड सोर्स से, मैंने एक बाएतमाद बंदे से जिसका मुझे पता है कि इसने कभी इस बारे में झूठ नहीं बोला, तो ये उससे मुझे मिली, मैंने आगे उसकी इजाज़त से बयान कर दी। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई चीज़ कहीं से मिलती है तो उस पर बजाय तनकीद करने के उसको आज़मा कर देखा करें। हर चीज़ को तासुब और तनकीद की ऐनक से ना देखा करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। तो आप कार्बिना भी दे सकते हैं, और वो जो टैबलेट्स मैंने बनवाई थी अनारदाने की वो भी आप दे सकते हैं, और आप कॉलिक सिरप भी दे सकते हैं। बेहतरीन चीज़ें हैं तीनों, आप तीनों चीज़ें दे सकते हैं। और जो दूसरी एक रह गई थी, जो पीछे वाले चैप्टर में एक बीट की किस्म रह गई थी, एक काइंड रह गई थी, वो है जी पीले पानी वाली बीट। पीले पानी वाली बीट में होता ये है कि सॉलिड बहुत कम होता है, जो पानी होता है वो भी पीले कलर का होता है, ज़र्द कलर का होता है, और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपने कोई कबूतर के साथ बहुत
اس کو گرم پانی دیا ہے یا کوئی ایسی چیز آپ نے دانے میں کوئی ایسی چیز ڈالی جس کی وجہ سے اس کا جو جگر ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا، اور اس کو جوائنٹس سمجھ لیں کہ جس طرح انسانوں میں جوائنٹس ہوتا ہے اس طرح وہ اس کو جوائنٹس کی تکلیف ہو گئی ہے، تو اس کے لیے مختلف اساتذہ مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور وہ بنانے والی بھی ہوتی ہیں، کچھ کاٹنے والی بھی ہوتی ہیں، کچھ پانی نکالنے والی بھی ہوتی ہیں، جن میں املی آلو بہارے کا شربت بھی ہے اور دہی کا پانی بھی ہے۔ بڑی مجرب چیزیں ہیں یہ پیارے دوستو، لیکن آج کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دور تھوڑا تیز ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی میڈ چیز مل جائے، تو اکسیر جگر یہ کرشی کا بھی مل جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم درد کا بھی اس سے ملتا جلتا جگر کے لیے مل جاتا ہے۔ اکسیر جگر نام سے آپ جو وہ سیرپ لے کے آپ اس کبوتر کو، چونکہ یہ نباتاتی ہے، آپ 2 cc صبح 2 cc شام دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کبوتر جو ہے وہ 1-2 دن میں ہی اپنی بیٹ کا کلر چینج کر جائے گا۔ تو یہ تو تھی جی 6-7 پہلے میں نے قسمیں بیان کی، 2 آج میں نے بیان کر دی، ٹھیک ہے، اور جو آج 2 بیان کی ہیں ان کا میں نے آپ کو ساتھ میں ٹریٹمنٹ بھی بتا دیا۔ اب جو پہلی والی میں نے آپ کو بیان کی تھی اس میں جو بلبلے والی سفید کریم نما بیٹ جو میں نے کہا تھا چربی کے لیے، تو یہ کبوتر اپنی چربی نکال، یہ ایک نارمل ہے، اس پر ہم ٹک کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہم نے نہیں کرنا، یہ نارمل ہے۔ جو براؤن اور سفید بیٹ ہے، جب یہ بھی ایک نارمل ہے، جب ہم چنے اور باجرہ مکس کر کے دیتے ہیں تو اس طرح کی کبوتر جو میڈیم سافٹ جو ہوتی ہے بیٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی نارمل ہے، اس کا علاج نہیں کرنا۔ آگے جی سبز بیٹ پیارے دوستو، اس کا جو فلائٹس میں زیادہ تر اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے کبوتر سٹریس لے لیتے ہیں، اور اس سٹریس کی وجہ سے کبوتر سبز بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو سبز بیٹ ہے اس کا بہترین علاج جو ہے وہ لائزوویٹ ہے۔ لائزوویٹ اگر آپ کو پولٹری کا پاؤڈر ملے تو وہ بہترین ہے، کیونکہ بڑی جلدی ایفیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کلو کی پیکنگ میں آتا ہے، تو آپ لائزوویٹ سیرپ لے لیں۔ لائزوویٹ سیرپ تھوڑا سلو کام کرتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے، تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن پیارے دوستو یہ تب تک کام نہیں کرے گا جب تک آپ اصل وجہ کو ریموو نہیں کریں گے۔ مطلب اصل وجہ کیا ہے کہ اگر کبوتر تھکن میں ہے اور آپ تھکن اتار ہی نہیں رہے اور آپ لائزوویٹ سیرپ ڈالے جا رہے ہیں تو تب تک یہ کام نہیں کرے گا۔ اچھا جی، جو چوتھی ہے وہ براؤن صحت قسم کی جو بیٹ ہے، براؤن کلر کی، جو میں نے کہا تھا کہ رسی نما ہوتی ہے، اور اگر آپ کھڈے کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو جہاں پہ کبوتر نے کی ہے وہ وہیں پہ ویسی کی ویسی ہوتی ہے، وہ ذرا بھی پھیلتی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ کبوتر اندر سے، ہمارے بڑے اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر اندر سے جل گیا ہے، سڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو اپنی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے جی ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، اس کو پانی کی کمی ہو گئی ہے، یہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جی؟ اس کے لیے ہم اس کو او آر ایس دیں گے۔ سب سے پہلے تو سب سے بہترین علاج اس کا او آر ایس ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی ہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا ہے، اور آپ اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں تو باڈی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، تو ویسے یہ باڈی کے کلر سے یاد آیا، انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ پروگرام ہوگا وہ باڈی کے کلر کو چیک کرنا، اور باڈی کے کلر میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں یہ سارا انشاءاللہ تعالی آپ کو بتانے والا ہوں، اور آپ اس کو لازمی دیکھیے گا، یہ جو سیریز ہے اس کو لازمی دیکھیے گا۔ اچھا جی، وہ بات ہو رہی تھی براؤن اور سخت کلر کی بیٹ کی، تو پیارے دوستو یہ جو بیٹ ہے یہ اس میں اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ڈی ہائیڈریٹ جب پرندہ ہو جاتا ہے، یہاں پھر آپ کی طرف سے کچھ ایسا زبردست قسم کا کاڑھا ڈال دیا جاتا ہے جو کبوتر نہیں وہ برداشت کر پاتا، تو اندر سے وہ جل جاتا ہے۔ اس کا جو قریب حل ہے وہ سٹرال کا سیرپ بھی بہت اچھا ہے۔ سٹرال کا سیرپ آپ 1 cc اور 3 cc پانی لے کے، ٹھنڈا پانی لے کے یا
اس میں آپ 9 cc بھی ڈال سکتے ہیں پانی. آپ سرنج کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں. 1 cc سٹرال کا سیرپ لے کے آپ کھینچ کے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اس کبوتر کو دے دیں. اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ کھلی بیٹھیں کرے گا, اور وہ شام تک آپ دیکھیں گے تو اس کی حالت جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی. اس کی آنکھوں کا کلر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا دوبارہ, اور اس کی جو باڈی کا کلر ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گا. تو اس صورتحال میں آپ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس صورتحال میں آپ دہی کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں پیارے دوستو. ٹھیک ہے, وہ بھی بہت بہترین چیز ہے. دہی لے کے آپ اس کی ایک پوٹلی بنا لیں, پوٹلی بنا کے اس کو کسی جگہ پہ ہینگ کر دیں, لٹکا دیں. اس کے نیچے مٹی کا پیالہ رکھ دیں, کیونکہ مٹی کے پیالے کی تاثیر جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. وہ پیالہ رکھ دیں اس میں, اور وہ اس میں سے لے کے آپ مطلب آدھا وہ ڈال لیں, آدھا سادہ پانی ڈال لیں. یہ سادہ پانی اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ اس کے گلے میں خراش پیدا نہ ہو, ریشہ پیدا نہ ہو. تو آپ وہ ڈال کے اس کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس سے بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا. تیسرا جو حل ہے دیسی حل اسی کا, جلے ہوئے کبوتر کا. تو پیارے دوستو آپ نے 1 آلو بخارا اور 2 دانے املی کے لے کے وہ بھگو دینے ہیں. اس کو بھیگا رہنے دیں, 5 6 7 گھنٹے بھیگا رہنے دیں. بعد میں اس کو مل لیں, اچھی طرح سے مل کے وہ پانی جو ہے وہ پانی سیم اسی طرح سے 2 cc وہ پانی 2 cc وہ پانی لے لیں. اس میں 8 cc سادہ پانی ڈال لیں, ڈال کے کبوتر کو دیں. ہر 2 گھنٹے بعد دیں. اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, کبوتر نارمل ہو جائے گا. اچھا جی, آگے جو پتلی اور سفید اور پیلی اور پتلی بلبلے والی جو بیٹ میں نے آپ کو بتائی تھی, اور جن کے بلبلے پر کوسوں غذا کے رنگ آتے ہیں, اس کا سمپل سا حل ہے کہ پیارے دوستو آپ جو چکنائی والے اجزاء دے رہے ہیں وہ کم کر دیں یا کچھ دن کے لیے بند کر دیں, تو یہ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائے گا. یہ عموماً تب بھی ہوتا ہے جب آپ سرسوں ڈالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبوتروں نے کھڈے میں لمبی پانی والی بیٹھیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگلی جو ہے گولڈن سفید نرم مگر ٹھوس. ٹھیک ہے, مطلب میڈیم سافٹ جو ہے, نرم اور گولڈن اور سفید, یہ تب ہوتی ہے جب ہم بادام شروع کرتے ہیں. یہ بالکل نارمل ہے, اس پر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو دیکھ کے مطمئن ہو کہ آپ کا کبوتر بالکل ٹھیک ہے. تو پیارے دوستو یہ تھی مختلف بیٹیں جو کہ کبوتر فلائٹ کے دوران میں کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے اندر یہ چل رہا ہے, آج میرا یہ کر لو, میرا یہ انتظام کر لو. اور بڑے اساتذہ ان بیٹھوں کو دیکھ کر کبوتر کی فٹنس کا اندازہ لگا کے بتا دیتے ہیں کہ کل یہ کبوتر پورا اڑ کے بیٹھے گا, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, جتنا وہ پھڑکوں میں اڑتا رہا ہے, پکی پھڑکوں میں جتنا وہ اڑتا رہا ہے. اگر وہ 7 بجے تک اڑتا رہا ہے, 6 بجے تک اڑتا رہا ہے, اور اس نے دانہ اچھی طرح سے ہضم کیا, اس کی بیٹ جو ہے وہ میڈیم سافٹ ہے, اور جو میں نے آپ کو کلر بتایا, اگر بادام دے رہے ہیں تو یہ کلر ہے, اگر سورج مکھی جوار اور سورج چنے وغیرہ جو بھی دے رہے ہیں تو یہ کلر ہے, تو وہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں بتایا. تو اگر وہ آپ کا وہ وہی کلر ہے اور کبوتر آپ کا فٹ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر پیارے دوستو آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا کبوتر اچھا اڑ کر بیٹھے گا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کبوتر کا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کبوتر ٹھنڈا ہو گیا, اور کبوتر کا کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کبوتر بہت زیادہ اوور ہیٹ ہو گیا, اور اس کا علاج بھی بتایا جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور براہ کرم جو ہے وہ تنقید ضرور کریں, لیکن تعمیری تنقید کریں. ٹھیک ہے, اور تنقید برائے تنقید نہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.